अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिस्कियों की अर्ज़ कलम अली आतिश किस्त 219 पार्ट 1। नमल की लहंगे नुमा मैक्सी उसके पैरों से फैलती शायान की टांगों में थी। एक हाथ हवा में लहक रहा था और जुल्फ़ें फ़र्श को छूने को बेताब थीं। शायान उसे अपनी बाहों में उठाए अपने खामोश बंगले में दाखिल हुआ था। वो बेहोश थी। शायान का चेहरा सपाट था। उसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। नमल के चेहरे पे आंसुओं के मिटे मिटे से निशान थे। वो एक एक कदमचे को अबूर करता कमरे के दरवाजे पे आ गया था। ठोकर से उसने दरवाज़ा खोला तो वह ऊंची छत वाला कमरा शायान की बाहों में मौजूद नमल को देखने लगा। उसमें रोशनियां गुल थीं और ना ही शायान ने किसी भी तरह की लाइट को रोशन किया था। खिड़की पे और बालकनी में खुलते कांच के दरवाजे पे पर्दे गिरे थे। भारी पर्दों को हल्की सी हवा हिला नहीं पा रही थी। कुछ कांच के शीशे बंद थे, इसलिए पर्दे साकित थे। बस झरोकों से जो रोशनी अंदर आ रही थी, उसी से शायान और नमल का चेहरा दिखाई देता था। शायान ने नमल को बेड पे लिटाया और उसकी टांगों को सीधा करने लगा। उन्हें आराम से सीधा करने के बाद उसने घुटनों के बल बैठकर उसके पैरों में मौजूद हील्स निकाली। उनके स्टेप खोलता वो उन्हें नमल के पैरों से निकाल चुका था। उसकी तलियां सुर्ख हो रही थीं। स्टेप से के भी वाज़ेह निशान बने हुए थे। शायान ने उन उभर कर आने वाले छालों को दिल गिरफ्ती से देखा। मैं कहता रहा हूँ उसे कि मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। ये मुझे गुस्से ये मुझे वो करने पे मजबूर करती है जो मैं इसके साथ करना नहीं चाहता। क्या इसे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि जो काम ये करने निकली है उससे मेरी कितनी बदनामी होगी। जना कना इसकी तस्वीरें देखता, इसे देखता, इसके वजूद को देखता, लेकिन इसने मेरा ख्याल नहीं किया। डैड कह रहे थे मैं इसे प्यार से समझाऊं। मैंने कोशिश की थी कि मैं इस पे गुस्सा ना करूं। खुद को कहता रहा था, लेकिन वो खुद से मुखातिब होकर उसकी तलियों को दबा रहा था। उसके पैरों के छालों को उंगलियों से छू रहा था। वो उसकी सुर्खी पे उंगली की पोर फेर रहा था, जो स्टेप से बनी हुई थी। मुझसे नहीं हुआ। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरा खून जलने लगा था इसे देखकर। ये कितनी खूबसूरत लग रही थी। जिस चीज़ पर मेरा हक था उसे ये सबको दिखाने निकली थी। मैंने इससे लाख बार पूछा था कि कोई मसला है तो मुझे बताए, लेकिन ये नहीं मानती। इसकी यही आदत मुझे बुरी लगती है। ये फैसले अपनी अकल से बड़े लेने की कोशिश करती है, जो हमेशा गलत साबित होते हैं। उसके अंगूठे उसकी तलियों को दबा रहे थे। फिर वह उठा, नमल के चेहरे को देखा, आंसुओं के मिटे मिटे से निशानों को उंगलियों से छूता वो उसके करीब बैठ गया। ये मुझे बता सकती थी कि इसके दिल में क्या चल रहा है। क्या हमारे दरमियान अभी भी कोई पर्दा बाकी है? मैं इससे झूठ नहीं बोलता। मैं चाहूँ तो बहुत कुछ करके बाहर ही दफना दूँ, लेकिन मैंने एक अच्छा रिश्ता नहीं देखा अपने माँ बाप में। मैं इसके साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहता हूँ ताकि मेरा माज़ी मैं भूल सकूँ, लेकिन ये मुझसे बातें छुपाती है, मुझसे झूठ बोलती है। मुझे वजह नहीं जाननी। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर ये कोई नेकी करने का इरादा कर रही है तो मुझे भी उसमें शामिल कर ले। मैं इसे नुकसान पहुँचाने नहीं दूँगा। मैं इससे खुद से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इतनी के बयान से बाहर है। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। मेरी मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। मैं उस पे आंखें बंद करके एतबार करता हूँ। मैं जानता था कि ये मुझे धोखा नहीं दे सकती। धोखा देने वाले इतने मासूम नहीं होते। ये मासूम है, लेकिन बेअक्ल है, जज़्बाती है। इसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने झुककर नमल के बालों को समेटकर उसके माथे पे बोसा दिया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में ट्रे थी। उसने ट्रे को मेज़ पे रखा। जूस और पानी के गिलास उस ट्रे में मौजूद थे। वो अपने कोट को उतार रहा था। टाई को ढीला करके उतारा, शर्ट पैंट से निकाली, बेल्ट रखा और
شرٹ کے بٹن کھول دیے۔ اسے اتار کر وہ اب کچھ پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ پھر ٹرے میں سے دونوں گلاس اٹھا کر نمل کے پاس آ گیا۔ اس نے جوس کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پانی کا گلاس لے کر وہ نمل کے پاس بیٹھ گیا۔ چلو بھر پانی لے کر اس نے نمل کے چہرے پہ چھڑکا تو اس کی بند پلکیں لرزی تھیں۔ شایان نے پھر اس کے چہرے پہ چند قطرے ڈالے۔ اب کی بار اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلی تھیں۔ بھاری سر کے ساتھ اس نے جلتی بجھتی آنکھوں اور دماغ سے شایان کو دیکھا تھا، جو اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ نمل کا دل ڈوب گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھنے لگی کہ شایان نے اس کا شانہ پکڑا۔ لیٹی رہو، وہ بے حد نرمی سے گویا ہوا تھا۔ نمل آہستگی سے لیٹ گئی۔ اس کا دماغ اب مکمل جاگ چکا تھا۔ شایان کو وہ واضح دیکھ سکتی تھی۔ اس کے چہرے پہ پھیلی سنجیدگی اور آنکھوں میں بہت دور سے جھانکتی نرمی اور فکر دیکھ کر نمل فی الحال تو خوف محسوس کر رہی تھی۔ اسے شایان کی ایک ایک بات یاد آنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ اسے ابھی بھی لیٹے لیٹے لگ رہا تھا کہ وہ ریمپ پہ واک کر رہی ہے۔ اس کا سر پھر سے چکرانے لگا تھا۔ شایان نے پانی کا گلاس اس کی طرف کیا۔ پانی پیو گی؟ اس نے پوچھا۔ نمل کو دفتن احساس ہوا کہ اس کا گلا خشک ہے۔ اسے پانی کی طلب ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ شایان نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور گلاس اس کے لبوں کے قریب کر دیا۔ نمل نے گھٹا گھٹ پانی اپنے اندر اتار لیا تھا۔ اس کی بے تابی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ اس کی پیاس نہیں بجھی۔ جوس پی لو، میں اور پانی لاتا ہوں۔ نمل نے بغیر کسی چوں چرا کے جوس لیا اور وہ بھی پینے لگی۔ شایان کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ نمل نے جوس ختم کیا اور ایک محتاط نگاہ دروازے پہ ڈالی۔ پھر وہ بغیر دیر کیے بیڈ سے اٹھی۔ اس کی ٹانگیں اٹھتے ہی درد کرنے لگی تھیں۔ اس کی تلیوں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے کرہا کر لب بھینچے اور جلدی جلدی باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ بیلٹ صوفے پہ رکھا دیکھ چکی تھی، یعنی اب کھلا پلا کر دھویا جائے گا، جیسے تیار کر کے چلایا گیا تھا۔ نمل نے دروازے کو کنڈی لگا لی اور اپنی پشت دروازے سے ٹکا لی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اب پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا یہاں پہ۔ شایان نے تو شاید پوری تیاری کر رکھی تھی اسے پیٹنے کی، تبھی تو شرٹ ورٹ اتار کر پھر رہا تھا۔ شاید وہ اب پانی پلا کر اسے مارے گا۔ نمل نے اللہ کو یاد کیا۔ مجھے آج بچا لے، میں آئندہ شوہر کی نافرمانی نہیں کروں گی، اور شایان جیسے شوہر کی تو کبھی خواب میں بھی نہیں کروں گی۔ میں چیز بانٹوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آج بچا لیں۔ اللہ کرے شایان سب بھول جائیں۔ آپ کے بس میں تو سب ہے، بس ان کے دماغ سے یہ والا واقعہ نکال دیں۔ اس نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہوئے لالچ بھی دیا تھا کہ وہ 500 کی چیز بانٹے گی۔ تبھی کمرے میں شایان داخل ہوا تو وہ چونکا تھا۔ نمل غائب تھی۔ اب یہ کہاں گئی؟ اس نے سوچا۔ نمل، اس نے آواز لگائی۔ نمل نے اپنے لبوں پہ سختی سے ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے، یہ تو آ گئے۔ اس نے سوچا۔ شایان پانی کی بوتل سائڈ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ اس نے نمل کو پھر آواز لگائی۔ نمل نے اور سختی سے اپنے لبوں کو بھینچ لیا تاکہ اس کے سانس کی بھی آواز شایان تک نہ پہنچے۔ شایان نے پردوں کی جانب دیکھا۔ سب کچھ برابر تھا، بس باتھ روم کا دروازہ بند تھا، تو وہ باتھ روم کی طرف گیا۔ دروازے پہ دستک دی۔ نمل ایسے کانپ گئی جیسے دروازے کے پار کوئی سیریل کلر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں چاقو ہے۔ اگر نمل نے اپنی آواز نکالی تو وہ چاقو نمل کے سینے کے آر پار کر دے گا۔ نمل کی آنکھیں شدت سے بہنے لگیں۔ پلکیں بھیگ کر آپس میں مل گئی تھیں۔ پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور اوپر سے اتنی بھاری میکسی پہنے کھڑی جو اب اسے چبھنے لگی تھی۔ اس کی گردن پر خراشیں پڑنے لگی تھیں۔ شایان نے دوبارہ دستک دی۔ نمل، تم اندر ہو؟ وہ فکر مندی سے بول رہا تھا، جبکہ نمل تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شایان کو یہ پریشانی تھی کہ کہیں نمل کی طبیعت زیادہ تو نہیں خراب ہو گئی۔ وہ باتھ روم میں نہ جانے کیا کر رہی ہے، جو جواب بھی نہیں دے رہی۔ نمل، مجھے بتاؤ، تم اندر ہو؟ تم ٹھیک ہو نا؟ اتنے سارے دکھ دینے کے بعد یہ شخص پوچھ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔
नमल ने कर्ब से आंखें मींच कर सोचा था। उसने हाथों की पुश्त से आंखों को रगड़ा, अब भी उसने जवाब नहीं दिया था। शायान ने अब की बार जोर से दरवाज़ा बजाया। नमल दरवाजे से कदरे पीछे होकर दीवार से जाकर लग गई और मैक्सी को दोनों हाथों से मुट्ठियों में भींच लिया। काश वो मोबाइल लेकर आती, वो अभी पुलिस को कॉल करती, उनसे मदद मांगती या रिधम को कॉल कर लेती। आज तो लग रहा है कि शायान उसका काम तमाम कर देगा। हो सकता है वो पानी के बहाने किचन से छुरी लेकर आया हो, क्योंकि शायान ने ही कहा था कि वो नमल को सज़ा देगा। अब वो शायद नमल के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू करेगा और उन्हें बोरी में डाल कर कहीं फेंक आएगा, या फिर उसे बांध देगा और आते जाते अपना गुस्सा निकाला करेगा। नावल्स में यही तो होता है कि जब हीरो टॉक्सिक हीरो की बातें हीरोइन नहीं मानती, तो वो आते जाते उनका चेहरा थप्पड़ों से लाल करते हैं और फिर मोहब्बत जताकर ये जाहिर करते हैं कि उन्हें हीरोइन की बहुत फ़िक्र है। शायान ने पहले उससे रैम पे इतने चक्कर कटवाए, उसे बातें सुनाई, और अब वो उसे पानी और जूस पिलाकर ये जाहिर कर रहा है कि उसे नमल की फ़िक्र है। और थोड़ी देर बाद फिर उसे जब वो सारी बातें याद आएंगी, तो वह नमल को झंझोड़ कर उसके मुंह पे उल्टे हाथ के 3-4 थप्पड़ मारेगा और नमल का मुंह घूम जाएगा। नमल अपनी सोचों से ही कांप रही थी। उसने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अब इनसे और मार नहीं खा सकती। मैं कुछ भी करके यहाँ से निकल जाऊंगी। बस मुझे फ़िलहाल उनसे दूर रहना है। उसने खुद को पुरसकून करने के लिए ये कहा और फिर वो बाथरूम में इधर उधर देखने लगी। बाथरूम में खिड़की मौजूद थी जो पीछे की जानिब खुलती थी, लेकिन वो इतनी छोटी थी कि नमल उसमें से गुजर नहीं सकती थी। उसे उन नागिनों पे रश्क आया जो रूप बदलकर किसी भी सुराख से आर पार हो जाती थी। काश वो नागिन होती। इतने दहला देने वाले माहौल में भी उसका दिमाग उसके साथ कॉमेडी कर रहा था। उसने सर झटका, तभी दरवाजे पे अब की बार यूं लगा जैसे शायान ने हाथ का मुक्का बनाकर दस्तक दी हो। नमल, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? तुम ठीक हो ना? उसके लहजे की फिक्रमंदी पल पल बढ़ रही थी। अगर अब तुमने जवाब ना दिया तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, उसने वार्निंग दी। नमल ने खौफ से दरवाजे की जानिब देखा और फिर उसने लबों को खोला और बोली, मैं अंदर ही हूँ। और फिर वो चौंक गई। उसने बेसाख्ता अपने गले को छुआ था। खौफ का आलम यह था कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकली थी, और जो निकली थी वो इतनी भद्दी थी कि नमल को लगा जैसे वो गूंगी हो गई है। उसने थूक निगला। आंसुओं के गोले को गले में उतार कर उसने जवाब दिया, मैं अंदर हूँ। शायान ने दरवाज़ा बजाया। तो दरवाज़ा क्यों नहीं खो रही? तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो पूछ रहा था। नमल की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने उन्हें रगड़ा। दरवाज़ा खोलो नमल, शायान ने कहा। उसके लहजे की फ़िक्र अब परेशानी में बदल रही थी। न जाने नमल अंदर क्या कर रही थी। कहीं उसके गुस्से से खौफज़दा होकर वो कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी शायान। उसकी बात पे शायान भौंच कर रह गया। क्यों? तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोलोगी? नमल ने रुंधी हुई आवाज़ से जवाब दिया, आप मुझे बेल्ट से मारेंगे। शायान उसकी बात पर चौंक गया। मैं क्या करूँगा? उसने वजाहत चाही तो नमल का दिल किया वह तालियां बजाए, यानी कि शायान उसके मुंह से बार बार सुनना चाहता है कि उसका हशर क्या होने वाला है। आप मुझे मारेंगे, मुझ पे जुल्म करेंगे, मुझे बांध कर इस कमरे में बंद कर देंगे, लेकिन मैं आपके इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं आज की लड़की हूँ। मैं आपकी किसी भी ज़्यादती को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी। शायान उसकी कोई भी बात नहीं समझ सका था, लेकिन उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। फिर उसने गर्दन मोड़कर सोफे पर पड़े अपने बेल्ट को देखा तो उसने अपना सर पीट लिया। वो बेल्ट मैंने तुम्हारे लिए नहीं उतार कर रखी। आज की लड़की, बाहर आ जाओ। और ईंट से ईंट बाथरूम में छुपकर नहीं बजाई जाती, बाहर आओ, वो डपटते हुए बोला। तो नमल ने सर ऐसे नफ़ी में हिलाया जैसे शायान सामने हो। मैं बाहर नहीं आऊँगी। मुझे मेरा फ़ोन बाथरूम के दरवाजे के नीचे से दे दें। मैं रिधम को कॉल करूँगी। वो जब तक यहाँ नहीं आएगी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। नमल ने जैसे फ़ैसला सुनाया था। शायान के लब भींच गए। नमल, मैं इस वक्त किसी भी तरह की
تمہاری بے وقوفی کو برداشت نہیں کروں گا۔ تم دروازہ کھولو اور باہر آؤ، اس نے حکم دیا۔ نمل نے اپنا سر دیوار سے لگا کر رخ موڑ لیا۔ وہ اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ میں نہیں آؤں گی باہر، وہ جیسے ٹھان چکی تھی۔ شایان نے سر جھٹکا۔ ٹھیک ہے، پھر میں دروازہ توڑ رہا ہوں، اور ابھی جو کچھ کیا تھا وہ کم تھا نا؟ اب اس سے زیادہ کروں گا، تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا میں۔ تم مت کھولو دروازہ، میں دروازہ توڑ کر اندر آؤں گا، اور پھر اسی بیلٹ سے تمہیں ماروں گا جو تم دیکھ کر آ رہی ہو۔ تمہارے سارے خواب آج میں پورے کروں گا۔ ماڈل بنا چکا ہوں، اب تمہیں بغیر چمڑی کا بناؤں گا۔ نمل کانپ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ وہ آگے آئی، دروازے کے پاس لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے پیار سے ٹریٹ کریں گے۔ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ قسم وسم کھا لیں، میں باہر آ جاؤں گی۔ شایان کا دل کر رہا تھا کہ وہ نمل کی یہ کامیڈی دروازہ کھول کر روبرو دیکھے۔ نمل دروازہ کھولو، جو بھی بات کرنی ہے میرے سامنے آ کر کرو، ایسے مزہ نہیں آ رہا۔ اس نے آخری بات دل میں کہی تھی۔ وہ جو ابھی مزید اس پہ غصہ یا روب جھاڑنے کی تیاری کر رہا تھا، اب اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر رہی تھی۔ یہ لڑکی چیز کیا ہے؟ شایان نے دل میں سوچا۔ میں کوئی قسم نہیں کھاؤں گا، تم ایسے ہی باہر آؤ گی۔ تمہیں بہت سر چڑھا لیا ہے میں نے۔ قسم کھا لیں، کس چیز کی قسم کھاؤں؟ نمل دروازے کے اور قریب آئی۔ میری قسم کھائیں کہ آپ مجھے نہیں ماریں گے۔ شایان بے ساختہ مسکرا دیا۔ تمہیں یہ بڑا پتہ ہے کہ میں تمہاری قسم کھاؤں گا اور پھر تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا؟ ہو سکتا ہے میں تمہاری قسم جھوٹی کھا لوں اور تمہارے نکلتے ہی تم پر تشدد کروں۔ نمل نے سر نفی میں ہلایا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی اچھی خاصی آمیزش تھی۔ میں جانتی ہوں آپ میرے جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ شایان کو بے ساختہ اس پہ پیار آیا۔ اس نے سینے پہ ہاتھ باندھے اور گردن کو ایک طرف کر کے وہ دروازے کو ہی محبت سے دیکھنے لگا۔ نہیں کرتا میں تم سے پیار، اس نے کہا۔ نمل نے اس کی بات کی تردید کی۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ آپ میری قسم کھائیں میں باہر آ جاؤں گی۔ میں تمہاری قسم نہیں کھا رہا، کیونکہ میرا ارادہ بدلنے میں وقت نہیں لگے گا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم خود سے باہر آ جاؤ۔ نمل کو اپنا وجود ریت کا پتلا لگ رہا تھا جو پل پل بکھر رہا تھا۔ یہ آدمی اس وقت کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں 3 گنوں گا، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں دروازہ توڑ دوں گا، اور پھر دیکھنا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ رکو، پہلے میں بیلٹ اٹھا لاؤں۔ نمل کی آنکھیں ابل کر باہر گرنے کو ہو گئی۔ شایان نے مصنوعی قدم اٹھائے۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا، لیکن نمل کو لگا وہ جا کر بیلٹ لے آیا۔ ساتھ ساتھ وہ اونچی آواز میں گنتی بھی گن رہا تھا۔ اس کے 3 گننے سے پہلے ہی ٹھک سے دروازہ کھلا، اور نمل بوتل میں سے نکلنے والے جن کی طرح اس کے سامنے حاضر تھے۔ بکھری بکھری، بے حد روئی ہوئی، سرخ سرخ آنکھوں والی وہ لڑکی شایان کے سامنے کھڑی تھی، اور اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ شایان کے ہاتھ اس کے سینے پر بندھے تھے۔ نمل نے پہلے اس کے ہاتھوں میں بیلٹ ڈھونڈنا چاہا۔ میں نہیں لایا بیلٹ، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں بیلٹ سے ماروں گا؟ نمل نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنا نچلا لب کچلنے لگی تھی۔ چہرہ جھک گیا تھا۔ شایان آگے بڑھا تو وہ خوف سے پیچھے ہوئی۔ شایان نے گہرا سانس لیا۔ سزا دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم پر تشدد کروں گا۔ اگر میں نے مارنا ہوتا تو میں تمہاری وہیں پر ہی چمڑی ادھیڑ دیتا۔ میں تمہیں مارنا پیٹنا نہیں چاہتا۔ تم آؤ، ادھر آؤ۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ دوبارہ سے ہاتھوں کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا، جیسے کوئی بڑا غصہ کرنے کے بعد چھوٹے بچے کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ آؤ جلدی۔ نمل کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھرنے لگے۔ اس نے قدم اٹھایا تو اس کے لبوں سے بے ساختہ سسکاری نکلی۔ بڑی مشکل سے وہ اپنا توازن برقرار رکھے کھڑی تھی، لیکن اب جب اس نے قدم اٹھائے تو اس کے پاؤں لرز گئے۔ شایان نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کی کوہنیوں کو تھاما تھا، پھر اس پر ایک تعسفی نگاہ ڈالتا وہ اسے دوبارہ سے
اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ اسے بیڈ پر لیٹاتا وہ پانی کی بوتل سے گلاس میں پانی بھرنے لگا۔ اب اگر تم اس بیڈ سے اٹھی نا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں تم پہ غصہ کرنا چاہ رہا ہوں اور تم ہو کے یہ حرکتیں کر کر میرا غصہ ٹھنڈا کر رہی ہو، اس نے دل میں سوچا۔ چہرے کو بہت مشکل سے سنجیدہ کر کے اس نے نمل کو دوبارہ پانی پلایا۔ پھر وہ الماری سے فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ اس میں سے ٹیوب نکال کر اس نے نمل کے پاؤں کو اپنے گھٹنے پہ رکھا اور انگلی پہ کریم لگا کر وہ اس کے پیروں کی تلیوں پر کریم لگانے لگا۔ نمل کو ہلکی ہلکی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ شایان اس کی سسکیاں سن سکتا تھا۔ زخم دینے کے بعد اب وہ اس کے زخموں پر مرہم لگا رہا تھا۔ نمل اس کے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ شایان نے ٹیوب بند کر کے فرسٹ ایڈ باکس میں رکھی اور پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ سزا کا مطلب یہ نہیں ہے نمل کہ میں تم پر تشدد کروں گا، تمہیں ماروں گا یا تکلیف دوں گا۔ جو کرنا تھا میں کر چکا، اور جو باتیں میں نے تمہیں سنائی ہیں انہیں اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ میں دوبارہ یہ سب کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ ابھی میں ڈاکٹر کو کال کر رہا ہوں، وہ آ کر تمہیں چیک کر لیں گی۔ مجھے تمہارا بی پی لو لگ رہا ہے، اس کے بعد تم آرام کرنا۔ باقی کی باتیں میں تم سے شام میں آ کر کروں گا۔ مجھے ابھی ایک کام کے لیے جانا ہے۔ تم سو گی تو میں جاؤں گا۔ اس نے کہہ کر اپنا موبائل اٹھایا اور اس پر نمبر ڈائل کرنے کے بعد اس نے لیڈی ڈاکٹر کو کال کی تھی، جو کچھ دیر بعد آئی تھی۔ نمل کو چیک کیا۔ نمل کو وہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی، اس کے کپڑے اور پھر اس کی حالت۔ لیکن شایان کے روب سے اس نے کسی بھی طرح کا کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے نمل کو سکون آور دوائیاں دی اور پھر وہ چلی گئی۔ شایان نے اسے دوائی کھلانے کے بعد سنجیدگی سے کہا، جب تک میں گھر نہیں آ جاتا تم اس بیڈ سے نہیں اٹھو گی۔ میں نے کیا کہا ہے 3 بار کہو۔ جب تک آپ نہیں آ جاتے میں اس بیڈ سے نہیں اٹھوں گی۔ شایان ساتھ ساتھ سر ہلاتا رہا۔ گڈ، دوبارہ کہو۔ جب تک آپ نہیں آ جاتے میں اس بیڈ سے نہیں اٹھوں گی۔ شاباش، ایک بار اور۔ جب تک آپ نہیں آ جاتے میں بیڈ سے نہیں اٹھوں گی۔ ویری گڈ، اب ادھر آؤ۔ وہ دوسری جانب سے آیا، بیڈ پر بیٹھا، نمل کے شانے کو تھام کر اس کا سر اپنے گھٹنے پر رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ تم نے آج مجھے بڑا غصہ دلایا، پر خیر، اس سب پہ بات میں تم سے بعد میں کروں، ابھی تم آرام کرو۔ نمل نے اس کی جانب دیکھا۔ لرزتے لبوں سے رونے کی تیاری کرتے ہوئے وہ رندھی ہوئی آواز سے بولی، شایان، آئی ایم سوری، میں یہ سب مجبوری میں کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے لیزا کی طبیعت خراب ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے، ورنہ میں اسے کھو دوں گی۔ کہتے ساتھ وہ سسک کر رونے لگی تھی۔ شایان کے دل پر جیسے کسی نے گھونسا مارا تھا۔ شایان نے اس کے ماتھے پر دباؤ دیا اور ہلکے ہاتھ سے اس کے سر کو دباتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو پونچھا۔ جب تم سو کر اٹھو گی نا تو تمہارے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ لیزا کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے ہوتے ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم دیکھنا وہ ٹھیک ہو کر تم سے ملنے آئے گی، میں وعدہ کر رہا ہوں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر اسے لے کر جانا پڑا تو شایان منصور اسے لے کر جائے گا۔ تم یہ سب ذہن سے نکال دو۔ تمہیں یہ بات مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی، یہاں تک اس بات کی نوبت ہی نہ آتی۔ لیکن تم ٹھہری خود سر، آج کی لڑکی، اس نے آج کی لڑکی کو چڑھانے والے انداز میں کہا، تمہیں بڑے شوق چڑھے ہیں اپنے سارے کام خود کرنے کے، میرا سہارا بننے کے۔ ابھی تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں ذرا یہ بزنس وغیرہ بند کر دوں گا اور پھر بیٹھ کر تمہاری کمائی کھاؤں گا، دیکھوں گا تم میری خواہشیں کتنی پوری کر دو گی۔ وہ کہہ کر اس کے گالوں پہ پھسلنے والے آنسوؤں کو بار بار صاف کر رہا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ آپ کو دکھ دینے کے لیے نہیں کیا تھا۔ وہ اسے پگھلتا دیکھ کر اپنے کردار کی صفائیاں دینے لگی۔ شایان نے اب کی بار اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ چپ رہا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں، ابھی بھی ناراض ہیں؟ شایان نے اس کے بالوں کو سمیٹ کر چہرہ جھکایا، اس کے دونوں گالوں پر لب رکھے، پھر اس کی آنکھوں کو چومتا وہ ماتھے کو چوم کر پیچھے ہوا اور گمبھیر آواز میں بولا، ہاں، میں تم سے ناراض ہوں اور تمہیں سزا تو ملے گی نمل، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔
اتنی جلدی تو بالکل بھی نہیں۔ تم یہ اپنی پیاری پیاری باتوں سے مجھے پگھلا نہیں سکتی۔ ہم وقتی ہاں وقتی میں چپ ہو رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بچ گئی ہو میرے ہاتھ سے۔ تمہیں تو میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی تم سو جاؤ۔ وہ کہہ کر دوبارہ اس کے سر کو دبانے لگا تھا۔ نمل نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اعصاب پر بڑھنے والا بوجھ جو نیند کی صورت اس پر غالب آ رہا تھا، اس نے نمل کو کچھ بھی کہنے سے جیسے روک دیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھوں کو کھلا نہ رکھ پائی، اور پھر وہ دھیرے دھیرے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور میری ایک بات سنیں، یہ جو کچھ لوگ ہیں جو چینل پتہ نہیں کس لیے سبسکرائب کرتے ہیں اور پھر انسبسکرائب کر دیتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے چینل انسبسکرائب ہی کرنا ہے تو اسے سبسکرائب کرنے کا کیا فائدہ؟ مطلب کون سی تکلیف اٹھتی ہے انگلی میں کہ کرنے کے بعد انسبسکرائب بندہ نہ کرے؟ پتہ نہیں، عجیب لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں، مطلب کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں میں برا مانتا ہوں، میں ہائپر ہوتا ہوں۔ ارے تم لوگ مجھے غصہ دلاتے ہو، میں تم لوگوں کا کیا کروں؟ میلہ لگتا ہے ہماری طرف، بندہ بدلوا بھی نہیں سکتا۔ اب 23,000 لوگوں کو کیسے وہاں لے کر جاؤں؟ تم جیسے تو مارکیٹ میں آنا بھی بند ہو گئے ہیں۔ پر خیر، جو لوگ ہیں بھائی، مطلب بہنوں، اگر کرنا ہی ہے انسبسکرائب تو کر دو، لیکن یہ بار بار کچھ وقت بعد نا میرے ساتھ کھیل نہ کھیلو۔ ایسے میں مائنڈ بنا لیتا ہوں کہ ہاں اب اتنے لوگ ہو گئے، پھر دیکھتا ہوں 5-6 کم، پھر 5-6 زیادہ، پھر 5-6 کم۔ مطلب یہ کیا چل رہا ہے؟ تم لوگ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ تم نے اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے۔ یہ ساری ڈائٹنگ میرے چینل پر ہی آ کے کرنی ہے، اوپر نیچے کے چکر کاٹے جا رہے ہو، کمزور ہو جاؤ گے، نہ کرو یہ سب۔ تو اب جنہوں نے چینل انسبسکرائب کرنا ہے وہ کر لیں، جنہوں نے سبسکرائب کرنا ہے وہ کیے رکھیں، رہتی دنیا تک کرے رکھیں۔ ہم اس تعلق کو مثالی تعلق بنائیں گے، لوگ ہماری مثال دیں گے۔ تو چینل پر میرے ساتھ رہیں، اور یہ جو نیا میں نے ناول پوسٹ کیا ہے اس کو بھی لازمی پڑھیں، بڑا مزے کا ناول ہوگا۔ آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر رسپانس دیں گے، اور میں اس کو آگے لکھوں گا اتنا ہی پیشنیٹ ہو کے جتنا میں نے سوچا ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔